बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। बुरी औरत किसी नागिन से कम नहीं होती। वो इंसान को न सिर्फ रोता और तड़पता हुआ छोड़ देती है, बल्कि उस पर वार करके दूसरी बार उठने के काबिल भी नहीं छोड़ती। रात का वो पहर मुझे कैसे भूल सकता है। मैं अपने कमरे से एक इशारे पर निकला था। उसका नाजुक कोमल सा हाथ, उसने मुझे हाथ के इशारे से बुलाकर राहदारी में आने को कहा था। मैं बेचैन सा होकर उठ गया था। औरत की मामूली सी बात में भी इतनी ताकत होती है कि मेरे जैसा कमज़ोर दिल का मर्द कहाँ अटक सकता है। मैं तो उसे बहुत अजीम दर्जा देता था। मेरे लिए वो किसी देवी से कम नहीं थी। मैं उठा, आसपास देखा, बाकी सब लड़के सो रहे थे। इस कमरे में हम 3 लोग होते थे। मैं अक्सर देखता था, ये कमरा ऊंची दीवारों पर मुश्तमिल था। इस कमरे में रहते हुए मुझे 1 साल से ज़्यादा का अरसा गुजर चुका था। अब मैं यहाँ लेकर बहुत पुरसकून और पुरएतमाद था, पर मैं नहीं जानता था कि नागिन का एक वार मुझे अपनी ज़िंदगी में बहुत पीछे ले जाएगा। मैं उसके हाथ के इशारे से बाहर आया था, बल्कि शायद मैं भी उसका इंतज़ार ही कर रहा था। ये चांदनी रात थी, जब अपने कमरे की खिड़की से मैंने बाहर उसके हाथ को हवा में लहराते हुए देखा था। उसे उम्मीद नहीं होगी कि मैं इतनी जल्दी उठकर बाहर आ जाऊंगा या उसके इशारे का जवाब दूंगा, पर मैं फ़ौरन ही कमरे से उठकर बाहर आ गया। मैंने देखा कि वो सुर्ख रंग के लिबास में तैयार खड़ी थी। उसके बाल उसके कंधों को छू रहे थे और तेज़ लिपस्टिक लगाकर इसने एक काले रंग का बैग अपने कंधे से लटकाया हुआ था। मैं उसे देखता जा रहा था। मेरी नज़रें उसके वजूद पर फिसल रही थीं। इस वक्त कहाँ जाना है? मैंने अटकते हुए पूछा था। ज़्यादा सवाल नहीं करो, तुम तो मुझसे इस काम के पैसे लोगे, फिर ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? उसने ये कहकर मुझे मेरे हाथ से पकड़ा और ले जाने लगी। मैं जैसे हवा में सर्द हो चुका था। मुझे लगता था कि अब मैं इंसान नहीं रहा, बल्कि एक मुजस्समा बन गया हूँ। उसके हाथ से जैसे मेरे अंदर एक बिजली सी दौड़ गई थी और अगले ही लम्हे में बर्फ़ की मानद बन गया था। मुझे बिल्कुल भी अपना आप अपने इख्तियार में महसूस नहीं हो रहा था। लगता था बस वो मुझे किसी चाबी वाले खिलौने की तरह चला रही है और मैं चला जा रहा हूँ। मैंने आंखें बंद कर ली थीं। मैं उसके साथ चल पड़ा। बड़े ही गेट पर बहुत ज़्यादा खामोशी होती थी। सामने मरकज़ी दरवाज़ा था, मरकज़ी दरवाज़ा नंबर 3, जिसकी चाबियाँ हमेशा मेरे पास होती थीं। उसने मुझे मिन्नत करके मेरी तरफ देखा। मैंने फ़ौरन ही अपनी जेब से वो चाबियाँ निकालीं, ताले को हल्का सा सरकाया और दरवाज़े को खोल दिया। हम दोनों बआसानी दरवाज़े को खोल दिया। हम दोनों बआसानी उस दरवाज़े से बाहर निकल चुके थे। लगता था जैसे वो फ़रार होने जा रही है। उसने थोड़ी देर आराम आराम से मुझे चलने का इशारा किया कि कहीं कोई आवाज़ पैदा न हो जाए। चलते चलते हम लोग इस बड़ी बिल्डिंग की पार्किंग में आ गए। पार्किंग से आगे हमें 2-4 गाड़ियां दिखाई दीं। उनमें से एक गाड़ी को रोककर वो भी उस कार में बैठ गई। मैं सामने ड्राइवर के साथ बैठ गया। कहाँ जाना है? ड्राइवर ने पूछा। उसने फ़ौरन ही करीबी मौजूद कैफ़े का नाम लिया। उसने बगैर कुछ पूछे गाड़ी उधर घुमाना शुरू कर दी, पर जैसे ही वो फासला तय हुआ, आगे जाकर ड्राइवर को गाड़ी रोकना पड़ी, क्योंकि 3-4 गाड़ियां कतार में लगी खड़ी थीं, जिन्हें देखकर मेरा खून सूख गया था। ये तो मालिक की गाड़ियां हैं। मैंने दिल में ला हौल वला कुव्वत पढ़ लिया था, क्योंकि मैं जानता था आज मैं बच कर नहीं जा सकूंगा। और मेरे साथ वो नहीं हुआ था। मुझे मालिक ने रोक लिया था और आगे मालिक ही की 4 गाड़ियां खड़ी थीं। मालिक अपनी इस गाड़ी में अपनी बीवी को देखकर बहुत हैरान हुआ था। तुम इस वक्त कहाँ ले जा रहे हो इसको? मालिक ने मुझसे ये पूछा तो उसकी बीवी मेरी तरफ देखकर बोली, मैं बस कॉफ़ी पीने जा रही थी। ये सुनकर मालिक ने मुझे गुस्से से देखा और बोला, मेरी इजाज़त के बगैर तुमने उन चाबियों से दरवाज़ा कैसे खोला और यहाँ तक आ गए? तुम तो अब खुद को मालिक समझने लगे हो। तुम्हारा इलाज तो मैं वो करूँगा कि तुम्हारी नस्लें याद रखेंगी। मेरे मालिक की बीवी का सारा गुस्सा उसने मुझ पर निकाला और मुझसे कहने लगा, तुम यहाँ से चलो, बहुत बुरा हो जाएगा अगर तुम यहाँ 1 मिनट भी रुके। मुझे तो जैसे लगता था कि मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई हो और सर पर आसमान आ गिरा हो।
میں فوراً ہی گاڑی میں بیٹھا اور واپس اس بلڈنگ تک پہنچ آیا جہاں پر میری رہائش تھی، پر میں یہ نہیں جانتا تھا کہ یہاں میری آخری پرسکون رات ہوگی۔ میں واپس اپنے کمرے میں آیا۔ مجھے وہاں لیٹے ہوئے 2 منٹ ہی گزرے تھے کہ 3 آدمی کمرے میں گھس آئے۔ انہوں نے فوراً کمرے میں روشنی جلائی اور مجھے گھسیٹتے ہوئے باہر لے گئے۔ میرے باقی ساتھی میرا قصور پوچھتے رہ گئے، لیکن انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ مجھے جا کر ایک کال کوٹری میں بند کر دیا گیا۔ دل خوف سے کانپ رہا تھا اور میرے دل میں اپنی مالکن کی تصویر آ رہی تھی، جو ہر رات مجھے لے کر کہیں نہ کسی دکان پر چلی جاتی۔ وہ مجھے باہر ہی رکھتی تھی، خود کبھی کسی لڑکے سے ملتی تو کبھی کسی لڑکی سے۔ مالک کو یہ باتیں ظاہر ہے پسند نہ تھیں۔ ایسا نہیں کہ مالک اس سب سے بالکل بے خبر تھا، وہ جانتا بھی تھا، پر میں شاید مالکن کی باتوں اور اس کی خوبصورت اداؤں میں آ گیا تھا۔ میں نے مالک کو دھوکہ دینے میں چند منٹ کی دیر بھی نہیں لگائی، اور یہی میری غلطی تھی جس کی سزا مجھے مالک نے خود تک بھول نہیں سکا۔ وہ دن مجھے کیسے بھول سکتا ہے؟ دن نہیں بلکہ رات کہوں گا۔ وہ رات مجھے کبھی نہیں بھولتی جب میں کال کوٹری میں کسی بن آب کی مچھلی کے تڑپ رہا تھا۔ میں کبھی ادھر دیکھتا، کبھی روشن دان کو تو کبھی دروازے کو کہ دروازہ کھلے، کوئی آئے اور مجھ سے بات کرے۔ پر کافی دیر کے بعد دروازہ کھلا اور مالک خود وہاں آ گیا۔ مالک کا چہرہ غصے والا تھا اور وہ بہت زیادہ دہشت ناک لگ رہا تھا۔ مجھ سے کہنے لگا کہ تیرے ناخن کھینچ ڈالوں گا اگر مجھے سچ نہیں بتایا۔ وہ چاہتا تھا کہ میں اسے سب کچھ سچ سچ بتا دوں، جبکہ مجھے کچھ معلوم نہیں تھا سوائے اس کے کہ مالکن اپنے دوستوں سے ملتی تھی۔ میری چپ نے مالک کو اور زیادہ غصہ دلا دیا۔ کہا کہ تم ایک عورت پر بھروسہ کرتے ہو، میری تمہیں کوئی پرواہ نہیں، تم میرا نمک کھاتے ہو، مجھ سے ہی نمک حرامی کرتے ہو۔ مالک نے مجھے اتنا مارا کہ میں بے ہوش ہو گیا، مگر پھر وہ مجھے جان سے مار بھی نہیں مجھے ایک بندے کے حوالے کر دیا۔ اس آدمی نے کہا کہ تم نے مالک کے گھر میں جو فساد ڈلوانے کی کوشش کی ہے، اسے ہی ختم کرنے کے لیے تمہیں یہاں سے سعودی عرب بھیجا جائے گا۔ دبئی میں کام کرتے ہوئے مجھے 2 سال ہوئے تھے۔ اب میری کمائی بھی اچھی ہونے لگی تھی۔ اس لمحے بھر جبکہ مجھے کسی اور کام کی ضرورت نہیں تھی، میں صرف یہاں رہنا چاہتا تھا، مجھے اس بڑی کمپنی سے نکال کر سعودی عرب میں ایک مزدور کی حیثیت سے بھیج دیا گیا۔ یہاں میرا پہلا دن تھا۔ میں بہت زیادہ اداس ہوا۔ مجھے اپنے گھر والوں کی یاد آنے لگی۔ وہ دن جب میری امی نے مدیحہ کے گھر میرا رشتہ بھیجا تھا۔ مدیحہ میرے بچپن کی مانگ تھی، وہ بھی مجھے پسند کرتی تھی اور میں تو اس کے لیے دیوانہ تھا۔ جب بھی میں مدیحہ کے گھر جاتا اس کے لیے ضرور تحفے تحائف لے کر جاتا تھا۔ امی بھی میرے جذبات کو بھانپ چکی تھیں۔ ایک دن امی مجھ سے کہنے لگیں کہ بیٹا، آج تم مدیحہ کے لیے ہاں کر ہی دو۔ میں نے امی کی طرف چونک کر دیکھا تو امی مسکرا کر بولیں، ہاں بیٹا، میں اور ارشد مدیحہ کا رشتہ تمہارے لیے مانگنے جا رہے ہیں۔ یہ سن کر میری تو باچھیں کھل گئیں۔ میں نے امی کا ماتھا چوم لیا، ان کا شکریہ ادا کیا اور کہا، ماں جی، اگر آپ میرا رشتہ مدیحہ سے کروا دیں گی، میں ساری عمر آپ کا غلام رہوں گا۔ میری ماں یہ سن کر ہنس پڑی اور بولی، غلام تو اس کا بن جائے گا، یہ بات میں اچھی طرح جانتی ہوں، مگر بیٹا بات دراصل ایسی ہے کہ میں نہیں چاہتی تم کسی بھی طرح سے مدیحہ کے سامنے اس کے لیے پریشانی کا باعث بنو۔ آج ہم جب مدیحہ کے گھر جائیں گے تو تم نے اپنے روزگار اور اپنے کام کا ذکر ضرور کرنا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ تم مدیحہ سے یہ کہہ دو کہ وہ روکھی سوکھی بھی تمہارے ساتھ کھا کر رہ لے گی۔ عورت کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، اسے مرد کے ساتھ بچوں کو بھی سنبھالنا ہوتا ہے، وہ کبھی بھی غریب مرد سے شادی نہیں کرتی۔ میں نے اماں کی باتیں اپنے دل لیا تھا کہ میں مدیحہ کی ہر خواہش پوری کرنے کے لیے ملک سے باہر ضرور جاؤں گا، اور پھر جب ان لوگوں نے میرا رشتہ منظور کیا تو اسی شرط پر کیا کہ میں بیرون ملک پیسہ کمانے ضرور جاؤں گا۔ میں نے امی سے بھی وعدہ کیا تھا کہ آپ ایک بار مدیحہ سے میرا رشتہ کر دیں، اس کے بعد میں آپ کو کبھی بھی شکایت کا موقع نہیں دوں گی۔ اماں نے حامی بھر لی، وہ میرا رشتہ لینے کے لیے چلی گئیں۔ مدیحہ کے والدین نے اسی شرط پر مجھے رشتہ دے بھی دیا کہ میں کچھ مہینے بعد ہی کمانے کے لیے یہاں سے نکل جاؤں گا۔ جب میں نے ایسا کیا تو اماں کو بتا دیا۔ اماں کہنے لگیں کہ اب تم کمائی کرنے دبئی چلے جاؤ گے تو ہم اکیلے رہ جائیں گے۔ میں نے تو تمہیں پہلے ہی کہا تھا، تم بیوی کے وفادار ہوگے، ماں باپ کو بھول جاؤ گے۔ میں نے اپنی ماں کو تسلی دی اور دبئی جانے کے لیے کام شروع کر دیا۔
میرے سسرال والے بھی چالاک تھے، حالانکہ میرے اپنے چچا چچی تھے، پر انہوں نے یہ شرط رکھ دی کہ جب تک تم یہاں سے اپنے ویزے اور ٹکٹ کا بندوبست نہیں کر دیتے تب تک ہم نکاح نہیں دیں گے، اور رخصتی اس وقت ہوگی جب تم دبئی سے اچھا خاصا پیسہ کما کر واپس آؤ گے۔ میرا دل اگرچہ بھج سا گیا تھا، میں دبئی جانے سے پہلے نکاح کے بعد شادی اور رخصتی کی بھی سوچ رہا تھا، پر ایسا کچھ نہیں ہوا۔ اماں ابا کہنے لگے ہمارے پاس تو رخصتی اور ولیمے کے پیسے بھی نہیں ہیں۔ میں اماں ابا کو کیا کہہ سکتا تھا، یہاں تک کہ وہ سب کچھ سلسلہ چل پڑا۔ میں اپنے ملک سے پردیس آ گیا اور وہ لڑکی جس کا نام مدیحہ تھا میرے نکاح میں آ گئی۔ میں مدیحہ کو بہت چاہتا تھا، وہ مجھے شروع سے ہی پسند تھی، لیکن اب سوال تو یہ تھا کہ کیا مدیحہ بھی مجھے پسند کرتی ہے۔ میں چاہتا تھا کہ مدیحہ سے کم از کم میری بات تو ہو جائے، کیونکہ میرا اس کے ساتھ نکاح ہو گیا ہے، اب وہ میری بیوی ہے، میں جب چاہوں اس سے بات کر سکتا ہوں۔ اگلے ہی دن میں جب دبئی پہنچ گیا، نوکری کے سلسلے میں جس جگہ تھا وہیں سے میں نے اپنی مدیحہ کو میرے پاس اس کا فون نمبر نہیں تھا، سو میں نے امی کے گوش گزار بات کی۔ انہوں نے کہا کہ میں کل جا کر اسے چپکے سے موبائل دے آؤں گی۔ میں اب اس موبائل فون کا کیا کروں گی؟ تم مدیحہ سے ہی بات کرتے رہو تو میرے لیے خوشی کا باعث ہوگا۔ میں امی کی یہ بات سن کر بہت خوش ہوا۔ اگلے دن امی نے ویسا ہی کیا جیسا کہ مجھ سے وعدہ کیا تھا، گھر سے بڑی اسکرین والا موبائل فون لے جا کر مدیحہ کو دے دیا کہ تم میرے بیٹے سے بات کر لو۔ مدیحہ تو فون دیکھ کر بہت خوش ہوئی، اس نے سب سے پہلے مجھے ہی فون کیا، کہنے لگی کہ تم تو بڑے ہی امیر ہو گئے ہو اور میں تمہاری محبت کا کیسے شکریہ ادا کروں۔ تمہاری والدہ نے مجھے تمہارا تحفہ دے دیا ہے، میں بہت خوش ہوں۔ میں اپنی بیگم کی خوشی دیکھ کر بہت خوش تھا۔ تبھی میں نے اس سے کہا کہ تم مجھے اپنی تصویریں ضرور بھیجنا، میں تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں۔ اس بات پر مدیحہ کا لہجہ یکدم بدل گیا اور بولی ابھی تو ہمارا نکاح ہوا ہے پر ہم ایک دوسرے پر محرم نہیں۔ میرا منہ بن گیا۔ میں نے کہا ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ نکاح کے بعد میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے محرم ہی ہوتے ہیں۔ بولی کہ ایسا تو نہیں ہو سکتا، میں آپ کو فی الحال اپنی کوئی تصویر نہیں بھیجوں گی۔ یہ سن کر مجھے بہت برا لگا، پر میں خاموش ہو گیا اور میں نے فون بند کر دیا۔ میرا خیال تھا کہ مدیحہ مجھے دوبارہ کال کرے گی، پر ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ میں بہت پریشان تھا کیونکہ مدیحہ نے جو بات کی تھی وہ میرے ذہن میں اٹک گئی تھی۔ مدیحہ کیا مجھے اپنے شوہر کے طور پر مانتی نہیں تھی؟ یہ بات مجھے بہت بری لگ رہی تھی۔ میں نے بارہا یہ باتیں سوچی تھیں، پر مجھے اس سب کا ایک ہی جواب نظر آتا کہ میری بیوی مجھ سے خوش نہیں ہے۔ پر ایسا کیا ہوا جو ایک دو دن میں ہی اس کی خوشی ہوا ہو گئی؟ وہ جو بات کرتی تھی وہ بھی نہیں کرتی تھی۔ میں بہت پریشان ہو گیا۔ میں نے یہ بات امی سے پوچھی کہ امی، ہم دونوں کا نکاح ہوا ہے، پھر مدیحہ نہیں کرتی، نہ مجھے شوہر والا مقام دیتی ہے۔ میری ماں بھی مجھ پر غصہ کرنے لگی، بولی کہ ہاں مدیحہ نے مجھے بتایا تھا کہ تم اسے تصویر مانگ رہے تھے، وہ بھی کچھ عجیب قسم کی۔ بیٹا خدا کا خوف کرو، وہ ملک انگریزوں کا ہے، ایسا نہ ہو کہ ہمارے گھر کی عزت نیلام ہو جائے۔ اماں کی بات سن کر میں بہت سخت شرمندہ ہوا تھا۔ میں نے مدیحہ کو منع بھی کیا تھا کہ وہ ان کو یہ سب باتیں نہ بتائے، پر اب تو مدیحہ نے ایک ایک بات جا کر میری ماں کو بتا دی تھی۔ میری ماں نے جو میری باتیں سنی تو انہوں نے سر پکڑ لیا اور بولی کہ بیٹا، مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی کہ تم اپنی بیوی سے ایسی باتیں کرتے ہو جبکہ ابھی تک اس کی رخصتی بھی نہیں ہوئی۔ میری بیوی نے میری ماں کی نظر میں تو اچھا تصور بنا لیا تھا، پر ماں کے سامنے اس نے میری کوئی عزت نہیں چھوڑی تھی۔ ماں کو یہ لگنے لگا تھا کہ شاید میں بہت ہی بے صبرا ہوں جو اپنی بیوی سے غلط قسم کی فرمائشیں کرتا ہوں۔ اس دن کے بعد سے میں مدیحہ سے کم بات کرنے لگا۔ ایک تو میں اس کے اس الزام کی وجہ سے بہت پریشان تھا، دوسرے اس کے تصویریں نہ بھیجنے کی وجہ سے بھی۔ آخر کو وہ میری بیوی تھی، اب اماں تو پرانے زمانے کی تھیں، کم از کم اسے یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ میں نے دل میں سوچا اور پھر اسی طرح میرے شب و روز گزرنے لگے، یہاں تک کہ مدیحہ نے بھی مجھ سے بات چیت کرنا بند کر دی۔ میں اس صورتحال میں بہت پریشان ہوا۔ میں نے یہ بات امی کو بتائی تو امی کہنے لگیں بیٹا، میں سب جانتی ہوں، تم ان سب چکروں میں مدیحہ کو ڈال کر اس سے جلدی شادی کرنا چاہتے ہو، لیکن ابھی ایسا ممکن نہیں ہے۔ مدیحہ بچی تو میرے سامنے ہوتی ہے، اکثر موبائل پر ہی لگی ہوتی ہے،
بلکہ باتیں بھی کرتی ہے، میرے سامنے نہیں۔ میں تو خود اس کے سامنے تمہارا ذکر نہیں کرتی، وہ شرما جاتی ہے، لیکن وہ تم سے بات کرتی ہے۔ اب تم جان بوجھ کر اس کی شکایتیں لگا رہے ہو کروں اور جلد ہی رخصتی کا تقاضا کروں، تمہیں وہاں سے بلا لوں اور تم یہاں کام کرنے لگو۔ بس یہی کچھ میری زندگی میں چل رہا تھا۔ مدیحہ کی طرف سے بھی میں بہت پریشان تھا، جبکہ ادھر مالک والا بھی قصہ کھل گیا تھا۔ مالک نے تو مجھے اس قدر تباہ و برباد کر کے رکھ دیا تھا کہ میں اب اٹھ پھر کر چلنے کے قابل بھی نہیں تھا۔ خدا جانے کیسے ترس کھا کر اس نے مجھے سعودی عرب بھیج دیا، جہاں پر میری نئی نوکری لگ چکی تھی۔ پر نئی نوکری پر آنے کے بعد سے مجھے مدیحہ کی یاد ستا رہی تھی۔ میں اسے فون کر کے سب کچھ بتانا چاہتا تھا، کم از کم سب کچھ نہ صحیح میں اس کو اپنی بیماری کا تو بتاتا، پر مدیحہ سے بات نہیں ہو پا رہی تھی۔ ایک دن میں نے امی سے کہا کہ آپ مدیحہ کے کمرے میں جائیں اور میری اس سے لازمی بات کروائیں۔ امی نے ایسا ہی کیا، مدیحہ کے کمرے میں جا کر فون رکھ تو دیا، پر مدیحہ کسی سے فون پر بات کر رہی تھی۔ اس نے اماں کے ہاتھ میں موجود فون نہیں دیکھا اور اماں کے باہر جانے کی دیر تھی کہ میری بیوی پھر سے موبائل فون پر شروع ہو گئی تھی۔ میں یہ دیکھ کر بہت پریشان ہوا۔ مجھے تو ایسی بیوی چاہیے تھی جو ہر وقت مجھ سے محبت کرے، مجھے پیار سے رکھے، پر یہ تو مجھے ہی الٹا ایک عجیب سی کیفیت میں مبتلا کیے جا رہی تھی۔ میں چاہتا تھا میری عزت اور قدر ہو، پر ایسا یہاں کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس دن میں نے سوچا مجھے اب شاید اپنے گھر واپس چلے جانا چاہیے، کیونکہ میں اپنی بہن کی شادی بھی تو کرنی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میرا گھر اجڑ کر دوبارہ برباد نہ ہو جائے۔ اب ظاہر ہے میری بیوی مجھ سے بات نہیں کر رہی تھی، ہمارے نکاح کو 3 سال بھی ہو گئے تھے، ایسے میں اس کا مجھ سے بات نہ کرنا بڑا عجیب تھا۔ میں نے سوچ لیا کہ بہت ہو گیا، اماں اور ابا کے لیے میں نے کافی کما لیا ہے، اب میں بھی تو باپ بننے کی عمر میں ہوں، مجھے بھی تو اپنے لیے کچھ کرنا پڑے گا۔ نہ جانے کیوں ماں باپ اپنی اولاد کے بارے میں سب کچھ بھول کر اپنے بارے میں کیوں سوچنے لگ جاتے ہیں؟ کیا وہ اتنے بارے میں سب کچھ بھول کر اپنے بارے میں کیوں سوچنے لگ جاتے ہیں؟ کیا وہ اتنے خود غرض ہو جاتے ہیں کہ انہیں اپنی ایک اولاد کو قربان کرتے باقی اولادوں کا فائدہ ہی یاد رہتا ہے، اس اولاد کا دکھ نہیں یاد رہتا جو قربان ہونے پہ آ جائے؟ میں گھر پہنچا تو زندگی بدل چکی تھی، سب کچھ ہی بدل گیا تھا۔ آس پاس کا ماحول اس قدر تبدیل ہو چکا تھا کہ اس میں سانس لینا بھی گوارا نہیں تھا۔ میرے ابا نے کہا کہ بیٹا تم پہلے اپنی بیوی سے مل لو، اس کے بعد تم ہمیں دوش ٹھہرانا۔ ابا کی بات سن کر مجھے شک ہوا۔ کیا مطلب ابا؟ آپ کیا چاہتے ہیں کہ میں اب رخصتی کے بجائے اپنی بیوی سے ملنا ملانا شروع کر دوں؟ ابا میری بات سن کر سر جھکا گئے اور بولے بیٹا ملنا ملانا بہت ضروری ہے، پہلے تم دونوں ایک دوسرے کو جان لو، پھر رخصتی بھی ہو جائے گی۔ میں نے کہا ابا ہم 3 سال سے ایک دوسرے کو جان چکے ہیں، اب تو ہماری شادی ہونی چاہیے۔ تب میرے ابا نے جو بات مجھے بتائی اس نے تو مجھے حیران پریشان کر کے رکھ دیا۔ بولے تم سے شادی کرنے سے انکاری ہو گئی ہے، کہتے ہیں کہ تم تو ایک مزدور ہو، وہ پڑھی لکھی ہے، اپنی پڑھائی بھی مکمل کر چکی ہے، اب وہ تم سے شادی نہیں کرنا چاہتی۔ یہ سن کر میرے تو جیسے دل کے ارمان ہی ختم ہو گئے تھے، لگا کہ میں نے اپنی ساری زندگی ایک نقطے پر ضائع کر دی۔ میں نے کیا نہیں سوچا تھا کہ میری بیوی میرے ساتھ کیسا رہے گی، اور اب سب کچھ منافقت کے نقاب تلے ڈوب گیا تھا۔ میں نے اپنی بیوی سے اور کوئی بات نہیں کی تھی، ظاہر ہے وہ میری بیوی رہی ہی کہاں تھی، اس نے تو مجھ سے طلاق کا مطالبہ کر دیا تھا۔ میں نے بنا بحث کے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، میں خواہ اسے لٹکانا نہیں چاہتا تھا۔ آج میں اپنی زندگی میں آگے بڑھ چکا ہوں، زندگی میں خوش بھی ہوں، پر مجھے دونوں عورتوں نے دھوکہ دیا، ایک میرے مالک کی بیوی نے، ایک میری اپنی بیوی نے۔ میری بیوی نے میرا اتنا بھی انتظار نہیں کیا کہ میں واپس آ کر کوئی اچھا کاروبار سیٹ کر لوں۔ اس نے اپنے سے کئی گنا کم درجہ شوہر سے صرف اس لیے شادی کی کہ وہ چند روپے کماتا تھا۔ سچ کہتے ہیں عورت کی فیصلہ کرنے کی طاقت بہت کمزور ہوتی ہے۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے، اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔